आदाब लखनऊ, नमस्ते लखनऊ, तस्लीमात, बंदगी, कोर्निश। मैं सबसे पहले तो इज़्ज़त माब नाजिश लौहो क़लम और वक़ार गज़ल और शायरी इज़्ज़त माब हरिओम साहब का इस्तक़बाल करता हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ कि रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। ज़रा तालियों से अहले लखनऊ और अहले उर्दू इस्तक़बाल करें हमारे मेहमान ख़ुसूसी का। बहुत बड़ा काम है इनका। अभी जो भी नाज़िम हैं या उनके बारे में जब बताएंगे, इनकी 6 किताबें हैं जिसमें 3 शेरी मजमूए हैं और 2 कहानियों के मजमूए हैं और एक इनका सफ़रनामा है। और इनकी नस्र की जितनी किताबें हैं वो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। और इनके साथ हरिओम सर, ऐसा लग रहा है कि जब हम आपका तर्जुमा करते हैं लगता है आपके हम सफ़र हो गए हैं। और ऐसे वाले नहीं जिसमें जो है वो टाइम मशीन जो है वो पलट के चली जाती है और फैज़ साहब से मुलाकात करा देती है और उधर जो है वो गालिब से और मीर से मुलाकात कर देती है। और उसी सफ़रनामे में आज एक कड़ी अल्लामा इक़बाल से मिलवा रहे हैं। अच्छा, ये शौकत साहब, अब क्या कहने साहब, इतने सलीक़े से आप ये प्रोग्राम करते हैं और सब, तो यूँ कह सकते हैं कि अल्लामा इक़बाल की भी विलादत का दिन है, हरिओम सर आ रहे हैं, तो अहमद मुश्ताक़ वाला वो शेर है, तेरे आने का दिन है और रस्ते में बिछाने को चमकती धूप से साया इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। तो आज के जो ऑडियंस हैं सर, ये सब एक से एक फ़िक्शन राइटर हैं। मैं अगर 1-2 नाम छूट जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ। मुझे जो मौजू दिया गया है उर्दू और अल्लामा इक़बाल, मैं थोड़ी सी ताख़ीर तो हो चुकी है और लखनऊ है ये, और थोड़ा सा आज फेस्टिवल का पूरा धनतेरस है और दीपावली है, तो थोड़ा ताख़ीर हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप गज़ल की उस दुनिया में चलें। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुफ्तगू करते हुए जहाँ हरिओम जैसा दानिश्वर मौजूद हो तो वहाँ देखो तो फिर आंखों में लुकनत होती है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर प्रभा श्रीवास्तव क्या करेंगी, इसलिए कि वो सिर्फ स्कॉलर ही नहीं बल्कि गज़ल गायकी में भी जो है वो सिकंदर हैं। तो बहरहाल मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। तालियाँ एक बार। और प्रभा जी का भी मैं इस्तक़बाल करता हूँ और उनके शौहर जो हैं वो हमारे आर्मी से हैं और मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। जैसे जो है वो हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरी भी धर्म पत्नी मौजूद है, मेरी बेटियां मौजूद हैं, वैसे मुझे लग रहा है हर औरत की कामयाबी के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। तो ख़वातीन हज़रात, उर्दू जो है वो एक ज़बान ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब है, हुस्न और इश्क की भाषा है। और यूँ समझ लीजिए कि ये जो हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू है वो जिस कदर आम बोलचाल की भाषा में ढलती चली जाती है वो उर्दू होती जाती है। यानी एक दूसरे अल्फाज को, इंसान को, एहसास को, रिश्ते को, ख़ानदान को, घर को, शहर को करीब लाने वाले अगर किसी ज़बान को हम कह सकते हैं तो वो उर्दू की ज़बान है। ये समझ लिए कि संस्कृत है, अरबी है, फ़ारसी है, टर्की है, हिंदी है, ये सब शब्द अलग अलग अगर रख दिए जाएं तो कोई अरबी का होगा, कोई फ़ारसी का लफ्ज़ होगा, कोई संस्कृत होगा, कोई हिंदी होगा। लेकिन अगर 2 अलग अलग भाषाओं के लफ्ज़ एक साथ रख दिए जाएं तो ऑटोमेटिक उर्दू हो जाते हैं। यही उर्दू का जादू है। मैं मिसाल देता हूँ, शादी, ब्याह। शादी फ़ारसी का लफ्ज़ है, ब्याह उर्दू का लफ्ज़ है, और अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, वो शादी फ़ारसी का और ब्याह संस्कृत का लफ्ज़ है, दोनों को मिला दिया जाए तो उर्दू हो जाएगा। आलोक भैया, आने वालों का स्वागत है। ज़रा सा आप भाई साहब मेरे ऊपर एहसान कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हम आपकी स्पीच सुनेंगे लेकिन ये वाली जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो शादी ब्याह 2 अलग ज़बानों के लफ्ज़ हैं लेकिन एक साथ रख दिए जाएँ तो उर्दू हो जाते हैं। क़िस्सा, कहानी, धन, दौलत, मरहम, पट्टी, हंसी, मजाक, दीन, धर्म, कविता, शायरी, राम, रहीम, इनकलाब, जिंदाबाद। इनकलाब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिंदाबाद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। दोनों एक साथ नारे लगाए जाएं तो उर्दू ज़बान का हो जाता है। इसीलिए शायद पूरे अरब में आज तक ये नारा नहीं लगाया गया, पूरे ईरान में ये नारा नहीं लगाया गया, मगर हिंदुस्तान इसी नारे से जीत गया और ग़ुलामी से हम आज़ाद हो गए। शाही, शौकत भाई क्या क्या इंतज़ामात हैं? शाही टुकड़ा,
शाही फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, टुकड़ा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन जब एक साथ घुल मिल जाता है, शीरो शक्कर हो जाता है और उस पर बलाई उलाई पड़ जाती है तो वो उर्दू का हो जाता है और लखनऊ का हो जाता है। गुलाब जामुन, गुलाब ईरान का है, जामुन भारत का है, लेकिन दोनों को मिला दीजिए और उसके बाद मिठाई बना दीजिए तो वो उर्दू की मिठाई हो जाती है। आपकी ज़बानों पे थोड़ा सा पानी ज़रूर आ गया है। ऐसे में मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह कहिए, मगर हथेलियों को जहमत दे के तालियां बजा दीजिए। अच्छा, ये वो प्यार मोहब्बत की रवायत है, उर्दू की रवायत, उर्दू की तहजीब, जिसने रतन नाथ को सरशार बना दिया, जगन्नाथ को आज़ाद बना दिया, गोपीनाथ को अमन बना दिया, गोपी चंद को नारंग बना दिया, हुकुम चंद को नैयर बना दिया, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी को सहर बना दिया, रघुपति सहाय को फिराक बना दिया, लखनऊ है कहूँ आनंद नारायण को मुल्ला बना दिया, कृष्ण बिहारी को नूर बना दिया, द्वारका प्रसाद को उफुक बना दिया, बशीर प्रसाद को मुनव्वर बना दिया, तालियां नहीं बजाएंगे तो सुबह तक ऐसे ही बताता रहूँगा और फिर आप कहेंगे गज़ल नहीं सुनने दे रहे हैं। तो ज़रा मेरा साथ दीजिए तो मैं आपका ख्याल रखूं और जल्दी से वहाँ आ जाऊं जहाँ आप हैं। नौबत राय को नज़र बना दिया, राम प्रकाश को बेखुद बना दिया, संजय मिश्रा को शौक बना दिया, सुरेंद्र सिंह को शजर बना दिया। और आप देखिए हरि ओम चूँकि इतना पाकीज़ा ज़बान का लफ्ज़ है कि ये अपने आप में संस्कृत भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, इसलिए आप इस लफ्ज़ का स्वागत करें। वो पूरी अपनी तहजीब को ढाले हुए हैं। जिस वक्त हरिओम साहब गुफ्तगू करते हैं उस वक्त उर्दू मुजस्सम हो जाती है, उर्दू आईने में आ जाती है। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। ज़रा घड़ी देख लूँ ताकि मैं 15-20 मिनट में आपका वक्त नहीं लूँगा ज़्यादा। बात करने का, मनीष शुक्ला का शेर, बात करने का हंसी, आलोक भाई आपकी नज़र शेर, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। अच्छा, आज दीपावली का ये शुभ अवसर है और हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं अपने तमाम भाइयों को। मैं देखता हूँ कि ये जो पूरी उर्दू की रवायत है, इसमें जो उर्दू जो लश्करी ज़बान है उसने, अल्लामा इकबाल कहते हैं है राम के, इस शेर से आपको दीपावली की मुबारकबाद देता हूँ, दीपोत्सव की मुबारकबाद देता हूँ। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो ये परंपरा हमारे यहाँ, ये हिंदुस्तानी शायर ही कह सकता है और इकबाल जैसा दानिश्वर ही कह सकता है। अब दो नाम तो एक है, शख्सियत दो हैं, एक नज़ीर अकबराबादी, एक नज़ीर बनारसी, दोनों बेनज़ीर हैं। नज़ीर अकबराबादी कहते हैं मेरी सांसों को गीत और आत्मा को साज देती है, ये दीवाली है सबको जीने का अंदाज देती है। ये उर्दू की रिवायत है। नज़ीर बनारसी कहते हैं सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। ये कैफियत हमारे यहाँ उर्दू की है। अब अल्लामा इकबाल पे हम गुफ्तगू करते हैं। जाहिर सी बात है उर्दू जिस तहजीब की ज़बान है उस तहजीब के हवाले से बहुत बड़ा हवाला है अल्लामा इकबाल का। एक अहद आफरी शायर, हयात आफरी शायर, इनकी उंगलियों में ज़िंदगी की नब्ज़ें हैं, फ़िक्री इनकलाब के धारे हैं, ब्रह्मन ज़ाद हैं, हिंदुस्तान नजाद हैं, मुफक्किर इस्लाम हैं, शायर मशरिक़ हैं, हकीम उम्मत हैं, फ़लसफ़ी कायनात हैं। मुताला इकबाल बहुत गहराई का तकाज़ा करता है। असल में सामने के दरख्तों को देख के पीछे का जो वसी और अरीज़ और लक़दक़ सहरा है उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको बहुत खाक छाननी पड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ से हम शुरू करते हैं और ख़ास तरीक़े से छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। मैं अपनी दोनों बेटियों हलता और इन्नमा के हवाले से ये बात करूँगा। बेटो, मुझे ये बताओ कि हम अल्लामा इकबाल क्यों पढ़ें? इसलिए कि 1838 में जिसका इंतकाल हो जाता है उसकी कंटेम्परेरी रिलेवेंसी क्या बनती है, नई नस्ल क्या है, नए तकाज़े क्या हैं, नए चैलेंजेस क्या हैं, नए सवालात क्या हैं। तो वो सवाल हमारे सामने जब आता है, वो सबसे बड़ा सवाल है इंसानियत का। हरिओम सर, इंसान ने चाँद पे घर बना लिया, इतना तरक्की कर गया, मगर इंसानियत उतना नीचे चली गई कि आपके घर की दीवार के पीछे पड़ोस में कोई बच्चा भूख की वजह से सो नहीं पा रहा है। हमें इसका एहसास है।
یہ احساس نہیں ہے تو ہمیں انسان کی ترقی سے زیادہ انسانیت کی ترقی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم کو اقبال کی طرف چلنا پڑے گا، اس لیے کہ علامہ اقبال مسائل کو ہی وسائل بنا لیتے ہیں اور اپنی شاعری سے ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ آئیے غزل گانے والے جب غزل سننے آئیں گے تو پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ تو یہ پوری دنیا ہے، بڑی بات ہے صاحب کہ بولنے والے سامنے بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور گانے والے جو ہیں، دیکھیے یہ کمال دیکھیے صاحب۔ تو سواگت ہے آپ کا، بیٹھ جائیے آگے، بیٹھ جائیے آگے، ارے ہم ہیں، آپ کے بغیر کیسے بولیں گے، آئیے آئیے بیٹھیے۔ تو یہ ہمارے لکھنؤ کی جو آوازیں ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو بچوں ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، جو درجہ ایک سے ہم پڑھتے چلے آئے ہیں۔ لیکن یہ تمنا کیا ہے؟ آرزو جب تک دل کے اندر رہے تمنا ہے، ہونٹوں پہ آ جائے تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ اگر وہ کسی بندے سے مانگ لیجئے تو بھیک ہے، اوپر والے سے مانگ لیجئے تو دعا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اقبال غیرت کا پہلا سبق دیتا ہے، خودداری کا پہلا سبق دیتا ہے، اور زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ شمع کیا ہے؟ شمع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک موم، ایک دھاگا۔ میرے پیارے بچوں، دھاگا جلتا ہے، موم نہیں جلتی، لیکن موم پگھلتی ہے۔ وہ اس لیے پگھلتی ہے کہ جس کو سینے میں بسا لیا جائے اس کو جلتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ احساس اگر انٹرنیشنل پیمانے پہ پیدا ہو جائے تو اقبال ہماری سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو پھر آج جو ہے ہم جو دنیا میں پرماڑو کی ترقی کر رہے ہیں، یہ جو دھاگا جل رہا ہے اس کا احساس علامہ اقبال نے بتایا۔ دھاگا جلنے کا درد یہ ہے، شہروں کے جلنے کا درد دنیا کو نہیں ہے۔ یہ جو دکھ ہے، یہ جو درد ہے، یہ جو سنویدنا ہے، یہ جو احساس ہے، یہ جو بھاؤ ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کنسرن ہے، یہی اقبال کی شاعری ہم کو ایکسلریٹ کرتی ہے، اور پھر وہ بتاتی ہے کہ جو ان کا مذہب ہے اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں اقبال کے حوالے سے یہ بات کہوں کہ جس طریقے سے گوئٹے اور دانتے کو سمجھنے کے لیے کرسچینٹی کو، حضرت عیسیٰ کو سمجھنا ضروری ہے، ایسے ہی اقبال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مذہب کے بغیر نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو وہ جو روح کی حرارت ہے، تالیاں بھی اکیلی رہ گئیں، میں چاہتا ہوں بہت گہرائی اور بہت زیادہ اس کی طرف آپ نہ چلیں۔ تو وہ جو بچوں سے کہتے ہیں، تو تلسی کو اگر سمجھنا ہے تو شری رام اور رام چرت مانس کو پڑھنا ہوگا، اسی طریقے سے اقبال کو۔ اقبال روحانی اور مادی ترقی کے توازن کے بیچ میں اخلاقیات کا ایک پل بنانے والا شخص ہے۔ وہ صرف شاعری نہیں کرتے بلکہ خودی خوانی کرتے ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو یہ جو زندگی کو آگے لے جانے کا جذبہ ہے، اور وہ زوال آدم کے درد مند ہیں، عروج آدم کے آرزو مند ہیں۔ اقبال دانائی حکیم بھی رکھتے ہیں اور عصائے کلیم بھی رکھتے ہیں۔ کلیم کو میں نے یاد کر لیا، دیکھیے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے محسوس کیا کہ اقبال نظام حیات کے شاعر ہیں، اقبال نظریہ حیات کے شاعر ہیں، اقبال راز حیات کے شاعر ہیں، اقبال ساز حیات کے شاعر ہیں، اقبال سوز حیات کے شاعر ہیں۔ یعنی شاعری اقبال کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اقبال کی شاعری کا مقصد انسانیت کے رازوں کی تلاش ہے، انسانیت کا بھید پانا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کی شاعری میں شاہین صرف اور صرف شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے، بلکہ قرآنی فقر کی علامت ہے، محمدی استغنا کا استعارہ ہے۔ یہ جو شاہین ہے وہ ایک فلسفی کی نگاہ سے اقبال اسے دیکھتے ہیں۔ وہ جو تیز نگاہ ہے، میں صرف لفظوں سے کام لے رہا ہوں، اگر میرا اپنا کلاس روم ہوتا تو شاید میں 1.5 گھنٹہ ایک ایک لفظ پہ بات کرتا، ایک ایک جملے سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ شاہین جو تیز نگاہ ہے، جو خلوت نشین ہے، جو بلند پرواز ہے، جو بے نیاز آشیانہ ہے، جو خوددار ہے۔ شاہین کبھی کسی دوسرے کے شکار کو اپنا نوالا نہیں بناتی۔ اقبال چاہتے ہیں کہ انسان میں جونک، دیمک اور گدھ والی صفات نہ ملیں، بلکہ شاہین والی صفات نظر آئیں۔
اس کے سینے میں یقین کی روشنی ہے، قرآنی افکار ہیں، ایمان کی حرارت ہے، محبت کی گرمی ہے، عشق کی سرشاری ہے، عمل کا تسلسل ہے، تب اقبال بنتا ہے یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ شعر کے بعد تھوڑا سا لگے کہ تالیاں ہو جایا کریں، اب یہ زمانہ ہے۔ نقادوں نے علامہ اقبال کو نیتشے، گوئٹے، برکساں اور ہیگل سے تقابل کیا، لیکن اس تقابلی مطالعے سے اقبال کا فلسفہ تو ضرور سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اقبال کی حقیقت ہم نہیں چھو پائیں گے، اس لیے کہ اقبال دنیا میں کسی شخص سے متاثر نہیں ہوا، اگر وہ متاثر ہوا تو صرف ایک ذات سے جس کا نام محمد ہے، اگر کسی کتاب سے متاثر ہوا تو ایک کتاب سے جس کا نام قرآن ہے، کسی گھرانے سے متاثر ہوا تو ایک گھرانے سے جس کا نام آل رسول ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ذوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمے اللہ ہو میری رگو پے میں ہے۔ متھلیش جی، یہ جو اللہ ہو میں جو ہو کی کیفیت ہے، اس کو آپ کے اگر ہریوم سر کے بعد آپ اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ کہیں گے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کوئی صرف پیشہ ور شاعر کا نام نہیں ہے، ٹو پلیز اینڈ ٹو بی پلیز، خوش رہو اور خوش ہو جاؤ والی شاعری اقبال نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ قرآن کی روشنی میں حیات و کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اور پھر کائنات کی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جو تعقل ہے، جو تدبر ہے، جو تفکر ہے، جو غور ہے، جو خوض ہے، جذبوں میں جو اعتدال ہے، عشق کا جو فریضہ ہے، عقل ہے، خرد ہے، شعور ہے، منطقیانہ تحلیل ہے، فلسفیانہ تبحیث ہے، ان سب کو محنت کی سوزش ہے، مشقت کی سرخوشی ہے، عمل کی سرمستی ہے، اور یہ سب انہیں عشق رسول کی دین ہے۔ ان کی فکر پہ قرآن کریم کا پرتو ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت جب کرو تو معرفت میں ایسے ڈوب جاؤ کہ یہ ایسا محسوس کرو کہ تمہارے ضمیر کے اوپر یہ نازل ہونے والی کتاب ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اقبال کا زمانہ نہایت حساس ہے، نہایت نازک ہے، مغرب اور مشرق دو تہذیبوں کا تصادم ہے۔ صرف یہی نہیں کہ مشرق کے چراغ کی لو مدھم ہو رہی ہے، بلکہ قدریں متزلزل ہو رہی ہیں، غرناطہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ایسے میں اقبال مشرقی افکار کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اقبال کے لفظوں میں ترنم ہے، لیکن اقبال کا جو ردم ہے، اب یہاں میں ہریوم سر سے توجہ چاہوں گا اور ان سے دعا چاہوں گا، آشیرواد چاہوں گا۔ اقبال والا ترنم کیول اور صرف جو ہے وہ بزم کے سرگم والا ترنم نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی چنگاریوں سے اٹھنے والے انقلاب کی لو سے آسمان کے دامن پہ جو انقلاب کے نعرے لکھنے والا رجز ہے، اس نغمے کا ترنم بھی اقبال کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تجھ کو بتائیں ہم تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، یعنی شمشیر و سنا سے ملک جیتا جا سکتا ہے، طاؤس و رباب سے نہیں۔ اس سے ایک تہذیب کی فضا ضرور قائم کی جا سکتی ہے۔ اردو غزل میں اقبال سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل بھی جو ہے وہ بال کی خوشبو، چال کی جادو، پیچ و خم ابرو، حالانکہ اس کی حیثیت ہے اور آپ لوگ ابھی اس کا لطف لیں گے، لیکن اقبال کے ہاں یہ شاعری اور یہ غزل گل و لالہ اور جام و مینا سے نکل کے، غزل کے آہو کو خارجی حسن کے صحرا سے نکال کے، بلکہ ایران کے قالینوں سے بھی نکال کے، حقیقت کے صحراؤں میں پیروں کے تلووں سے کانٹے نکالنے کا شعور عطا کرتی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ اس میں لفظوں میں ردم ہے تبھی تو گائی جاتی ہے، لیکن جو معنوی ردم ہے اس کے اندر کا، وہ مجھے لگ رہا ہے جب اندر سے گونجتا ہے تو آپ کو آپ کی ذات کو آپ کے سامنے کھول دیتا ہے۔ عشق بھی ہے بے حجاب، حسن بھی ہے بے حجاب، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر،
یہ علامہ اقبال اس چیلنج کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے اقبال کے ہاں جلال اور جمال دو الگ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ جلال ہی جمال ہو جاتا ہے اور ان کا جمال ہی جلال ہو جاتا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے لیے ہے فلاطوں کی تیزی ادراک۔ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ یہ بازو زور حیدری کیا ہے؟ یہ وہ بازو ہے کہ جو خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے لیکن دنیا کے سامنے ذوالفقار بکف ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ مغربی تہذیب کو بے جان اور کھوکھلا کہتے رہے ہیں۔ ہندوستان سے نکل کے وہ لندن میں گئے، جرمنی میں گئے، اور یہ عرض کروں کہ مجھے ان کے لندن والے گھر پہ بھی لیکچر دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور جرمنی میں جس مکان پہ وہ رہتے تھے وہاں بھی میں نے لیکچر دیا ہے، اور میونخ یونیورسٹی میں جہاں رام منوہر لوہیا نے ریسرچ کی تھی وہاں بھی میں نے لیکچر دیا ہے۔ تو آپ کی دھول مٹی سے کم مجھے یہ نمائندگی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اقبال اسٹریس ہے دریائے نیکر کے کنارے، وہاں دریائے نیکر والی ان کی نظم ہے جہاں وہ ایما سے ملاقات کرتے تھے۔ افسوس تو یہی ہے کہ ہمارے اردو والوں کو لندن میں یہ عزت مل رہی ہے، 2.5 سال اگر وہاں کوئی رہا ہے تو اس کو پورا اس مکان کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، یادگار بنا دیا گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں اقبال کے نام کی گلیاں کتنی ہیں، ادارے کتنے ہیں، ہمیں سوال کرنا موقع ہے یہ۔ جرمنی میں آپ جا کے فرینکفرٹ میں دیکھ لیجیے، میونخ تو دور کی بات ہے جہاں وہ رہتے تھے، اچھا انہوں نے جو بنایا ہے وہاں گائے کا فوٹو بنا ہوا ہے، ان کے فلسفوں کو انہوں نے اس طریقے سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں موقع ہے اس بات کا بھی کہ آج اقبال کے نام سے یہ دن منسوب ہے۔ ہم ایک بار تو شکریہ ادا کریں گے کہ شوکت صاحب آپ نے یہ اقبال کو یاد رکھا، مگر اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا لگا یہ کہ آپ نے ایک بار پہلی بار بغیر کہے تالیاں بجائیں، تو میں آپ کے لیے تالیاں بجا رہا ہوں۔ اب دیکھیں وہ لندن میں بھی جا کے اپنی تہذیب پہ اور اپنے گھر آنگن کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، دیکھیے جب وہ لندن میں اٹھیے اور اس کے بعد سرد ہواؤں کے جھکڑ جب چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مصرے دہرا رہے ہیں شوکت صاحب، یہ اچھا ہے کہ میں بھی تو وہی آموختہ دہرا رہا ہوں جو آپ نے مجھے پڑھایا تھا۔ تو مگر بچوں سویرے جو ہے سورج سے پہلے اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں تو پھر اقبال کو پڑھنے کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نئی نسل کو زندہ رہنے کے لیے جو ایمان کی حرارت کی ضرورت ہے، جذبات کے صداقت کی ضرورت ہے، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ یہ اپنے فلسفے کو پیش کرنے کا ان کے ہاں جذبہ ہے۔ اقبال کی خودی بھی کچھ اور نہیں ہے، معرفت کی منزل ہے، اور اس منزل کے پانے کے راستے کو اقبال کا عشق کہتے ہیں۔ عرفان نفس، عرفان ذات، عرفان حیات، عرفان کائنات، چاند کا عرفان، سورج کا عرفان، ستارے کا عرفان، جگنو کا عرفان، تتلی کا عرفان، یہ سب چھوٹے چھوٹی جو باتیں ہیں ان سب کو جمع کیجئے تو وہ اقبال کی خودی بنتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خودی انسانی فکر کا وہ جوہر ہے جو اس کو اندر سے تحریک دیتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ الگ الگ نہیں رہ جاتے بلکہ دونوں بندے اور اللہ کے صفات ایک سے نظر آنے لگتے ہیں۔ آئینے جواں مردی حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو اقبال کے نزدیک آہ سحرگاہی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اقبال سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، لیکن صبح کو سورج سے پہلے ضرور ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہی ان کا مذہب ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ جب تک آپ صبح کو اٹھ کے پھولوں پہ پڑی ہوئی شبنم کی طرح اپنی پلکوں پہ کچھ ریاضت کے نہا خانوں کے آنسوؤں کے جھلملاتے ہوئے موتی نہیں رکھ دیتے تب تک آپ انسان کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ نئی جوانوں کو، نئے نسل کے نئے جوانوں کو بھی وہ یہی حوصلہ دیتے ہیں، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق، میری نظر بخش دے خدایا، آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ بس مجھے لگ رہا ہے میں نے وقت لیا،
اب آپ کو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، اس لیے کہ بات سمجھانے سے پہلے سمجھ میں آ جائے تو زیادہ اچھی ہوا کرتی ہے۔ اقبال کی نظر میں مرد مومن اور انسان کامل بھی، آلوک بھائی بھی شاید آنے لگے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا نام کس نے دیا تھا، تو وہ زمین اور زمان میں محدود نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ جغرافیائی حدود سے بہت آگے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کسی ایک ٹائم کا شاعر انسان، کسی ایک اسپیس کا انسان، کسی ایک شہر تک محدود نہیں رہتا۔ جیسے ہریوم جی کو وہاں جہاں جہاں لوگ سنتے ہیں، اردو اور ہندی جس کو برابر سے کہتے ہیں، وہاں ان کو سنا جاتا ہے۔ تب اقبال کہتے ہیں درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ اقبال دنیا سے یہی شکوہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے کہ اب مرد مومن اور انسان کامل اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن شام ابد تک اسی مرد مومن کو تلاش کرنا، اسی کمپلیٹ مین کو تلاش کرنا، یہی اقبال کا مقصد ہے۔ اگر آپ اس انسان اور اس انسانیت کو ڈھونڈ سکے تو پھر اقبال کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے اور ان کے ذکر کا اور ان پہ فکر کا آپ حق ادا کر سکیں گے۔ ذکر عرب کے سوز میں، فکر عرب کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجل و فرات۔ تو کم سے کم اپنے ہم گومتی کے گیسو کو اگر یاد رکھتے ہیں تو گومتی نگر میں ہم اردو اکیڈمی میں اقبال کو یاد کریں۔ اچھا، اب عرض کروں کہ کسی نے اقبال سے پوچھا عقل کی انتہا کیا ہے؟ اقبال نے فرمایا حیرت۔ پھر پوچھا حیرت کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا عشق۔ عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا عشق۔ عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا عشق بے انتہا ہے، بیونڈ ٹائم، بیونڈ اسپیس۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب میں آخر میں یہی کہہ رہا ہوں، ذرا عشق کے ساتھ تالیاں بجا دیجئے آپ لوگ۔ پھر سوال ہوا تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ جب عشق کی انتہا ہے ہی نہیں تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا دونوں مصروں کو پورا پڑھو، میں نے اقبال جرم بھی اگلے مصرے میں کر لیا ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس سادگی کے ساتھ میں ہمیں وہاں پہ آ جانا چاہیے، لیکن اب کیا عرض کروں، یہاں علامہ اقبال ہیں، ادھر ہریوم ہیں، میں صرف 2 جملوں میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ آپ وہ تصویر دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے تصویر سے اقبال باہر ہو رہے ہیں اور پھر آپ کا اقبال بلند ہو رہا ہے، مگر ایک جملہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو 100 پیج کی کتاب نہیں دے رہا ہوں، ایک جملہ بتا رہا ہوں، دے رہا ہوں اپنے ماتھے پہ، یعنی اپنے ذہانت کے ماتھے پہ، حافظے کی بیاض پہ، دل کے ورق پہ، دھڑکنوں کے سرگم پہ اور جذبات کے ہارمونیم پہ آپ اس جملے کو یاد رکھیے اور گنگنا لیجئے گا۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے بہت الگ ہوتی ہے اور بہت بلند ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔